स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर और एक और कोर्स जिसका नाम 9374 पाकिस्तान स्टडी है के साथ हाजिर है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम आने वाले नए व्यूअर्स या पुराने स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये चीज़ें पहुंच सकें और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आपको इंटीमेशन आपके ईमेल आईडी पे मिल सके। तो आज का कोर्स कोड 9374 पाकिस्तान स्टडी फॉर बीएस कंपलसरी सब्जेक्ट है ये आपका, और यूनिट 109 जो हम इसका लेक्चर स्टार्ट करने वाला है। और आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो यूनिट 1 का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इसमें शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको बर वक्त और इजीली इंस्टॉलमेंट की शेप में आपको ये चीज़ें मुहैया हो सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो लेक्चर है वो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें होंगी ये थोड़ा सा आप खुद देख लीजिएगा, और हम डायरेक्टली जो है ना वो सब जो कंटेंट इंट्रोडक्शन है उस पर आने वाले हैं। वो तो प्रीफेस है इंट्रोडक्शन, और कंटेंट इंट्रोडक्शन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, और इसमें इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और ये 6-7 जो है ना पॉइंट्स पे 1.7 तक ये कंटेंट जो है चैप्टर 1 जो है यूनिट 1 है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन एंड बैकग्राउंड, इस पर ये कंप्राइजेस है जो कि हम इसको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आप शॉर्ट वीडियो भी बन सके और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके और आप इससे भरपूर फायदा उठा सके। तो यूनिट 1 का जो है वो इंट्रोडक्शन हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, और फिर एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि तमाम जो स्टूडेंट इस वक्त इस चीज़ पे अभी अभी पहुंचे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि उसको आने वाले लेक्चर्स भी उसकी ईमेल आईडी पे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो यूनिट 1 है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन एंड बैकग्राउंड, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया है, उसका ओरिजिन है और उसका पस मंज़र क्या है। और इसका कंटेंट ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, 7 पॉइंट्स कंप्राइजेस है। फर्स्ट पार्ट में हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करने वाला है। तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम यह है कि पाकिस्तान is a politically young country in the world, but the people of this land is a custodian of ancient civilization of Indus Valley and Gadara। पाकिस्तान सियासी तौर पर एक नौजवान मुल्क है, लेकिन इस सरजमीन के जो लोग हैं वो वादी सिंध और गदारा की कदीम तहजीब के निगहबान है, यानी कि उस पर मुश्तमिल है, और वो गंदारा और वादी सिंध की जो पुरानी तहजीबें हैं उस पर मुश्तमिल है इस यहाँ के लोग। This civilization developed and flourished on this land which is nowadays Pakistan। ये तहजीबें जो कि तरक्की याफ्ता हैं इस लैंड की, और जो आपके सामने आज का पाकिस्तान है। सो द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन इज़ ओल्ड एंड रिच। आप कह सकते हैं कि इसकी जो तारीख है वो काफ़ी पुरानी और अमीर है, यानी कि रिच है। द पॉपुलेशन ऑफ सब कंटिनेंट वाज लार्जली हिंदू एंड बुद्धिस्ट बिफोर अराइविंग द मुस्लिम ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड आर्मीज। इस बरसगीर की जो आबादी है वो ज़्यादातर जो हिंदू और बुद्धिस्ट बिफोर, यानी कि मुसलमान ताजर, मिशनरी एंड आर्मी के यहाँ पे आने से पहले ज़्यादातर जो आबादी थी इस बरसगीर की वो हिंदू एंड बुद्धिस्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। द मुस्लिम ट्रेडर्स एंड आर्मीज केम इन सब कंटिन्यू इन 7th एंड अर्ली 8th सेंचुरीज। जो मुस्लिम ताजर हैं और आर्मी से यानी कि अफवाज हैं इस बरसगीर में 7वीं और 8वीं सदी के अवाइल में यहाँ पर तशरीफ़ लेके पहुँची, यहाँ पर आई, और द लोकल पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स, जो यहाँ के रहने वाले लोग थे इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए ड्यू टू देयर ट्रेडिंग, उनकी ऑनेस्टी, उनकी जो ट्रेडिंग है उनकी मसाबात का है, और एंड सोशल जस्टिस, यानी कि जो सोशल इंसाफ है उनकी वजह से यहाँ के जो लोग थे उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। These principles of Islam got the huge conversion from other religion to Islam। ये जो असूल हैं इस्लाम के, और ह्यूज यानी कि ज़्यादा तादाद को कन्वर्ट किया इस्लाम के मज़हब की तरफ,
ان کے سوشل جسٹس کی وجہ سے، ان کی ایکویلٹی کی وجہ سے، انیسٹی کی وجہ سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ اس کی طرف راغب ہوئے۔ اٹ واز اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پاکستان آئیڈیالوجی اور ٹو نیشن تھیوری اینڈ انڈین سب کنٹیننٹ۔ یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا کسی بھی پاکستان کے نظریے کی یا دو قومی نظریہ کا برصغیر ہند میں۔ یہ ایک پاکستان کا نظریہ تھا۔ تو انٹروڈکشن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو پہلا پیراگراف ہے اس میں تھوڑی سی یہاں پہ جو لوگ تھے مسلمان تاجروں کے آنے سے پہلے اور ان کی آرمیز کے آنے سے پہلے، ان کی انصاف، ان کی رہن سہن اور ان کی ٹریڈنگ اور ان کی جو اخلاقیات تھی، ان کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ تھے وہ راغب ہوئے اور ان کو پسند فرمایا، اور یہاں سے اسلام کا بھی جو آغاز ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو پاکستان کا نظریہ ہے یا دو قومی نظریہ ہے جو انڈیا میں، انڈین سب کنٹیننٹ میں یا انڈین برصغیر میں جس کا آغاز ہوا تھا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دا سب کنٹیننٹ واز اے ویری واسٹ ایریا۔ برصغیر کا بہت وسیع و عریض اور متنوع بیک گراؤنڈ تھا اس آبادی کا، یعنی کہ بہت وسیع تھی اور مختلف قسم کے یہاں پہ لوگ پائے جاتے تھے۔ دا ڈائورس بیک گراؤنڈ آف پاپولیشن نیور میڈ دا انڈین سب کنٹیننٹ ان سنگل نیشن۔ چونکہ مختلف قسم کے ڈائورس بیک گراؤنڈ کے یہاں پہ آبادی کے یہاں پہ لوگ رہنے والے تھے، جنہوں نے کبھی بھی جو ایک قوم نہیں بنایا انڈین برصغیر کو یا انڈین سب کنٹیننٹ کو۔ اٹ واز امپاسبل، یہ ناممکن تھا، اے سنگل رولر، یہ ایک حکمران، یعنی کہ ایک حکمران ٹو رول اوور دا ہول سب کنٹیننٹ، کہ وہ پورے برصغیر پر ایک حکمران حکومت کرتا تھا، یہ ایک بہت ہی مشکل تھا۔ ایون دا مغل امپائر، یہاں تک کہ مغل جو امپائر تھی واز ویری اسٹرانگ، بہت جو مغل سلطنت کی حکومت تھی بہت مضبوط تھی، بٹ اونلی ڈومینیٹڈ دا نارتھن ایریا، جو صرف اور صرف جنوبی انڈیا پہ ڈومینیٹ کرتی تھی۔ دیر فور، اس لیے دا برٹش ڈسیبل دا مغل امپائر آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کے بعد اس لیے انگریزوں نے مغل امپائر کی جو مینجمنٹ تھی یا جو ایریاز تھا اس کو ڈسبینڈ کر دیا، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا۔ ایٹ دیٹ مسلمز ور 1/4 آف انڈیاز پاپولیشن، اس ٹائم پہ مسلم ور ایک تہائی آبادی کا مسلمان لوگ تھے اس وقت۔ دا مسلمز رولڈ اوور سب کنٹیننٹ فار سینچریز، جو کہ مسلمانوں نے اس برصغیر پر صدیوں حکومت کی۔ دیر ڈیفیٹ، ان کی شکست کی وجہ، دا وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کی وار ان 1957 واز اے میجر سیٹ بیک، جو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھی جو مسلم حکومت کی 1857 کی جنگ آزادی کے وقت، جو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھی جب انگریزوں نے آ کر اس کو ان سے چھینا یا سلطنت پہ قبضہ کیا۔ بٹ اٹ ریز دا کنسیکوینسز in the Muslims of subcontinent about their identity۔ لیکن یہ ان تمام جو کنسائنسنس تھی ان مسلمانوں کی جو شناخت تھی اس برصغیر میں، وہ آئیڈینٹی یعنی کہ اس کی شناخت ظاہر کرتی ہے ان تمام چیزوں کی، اور personalities began to emerge who influenced the Muslim community as scholars، اور جو اس وقت کے جو پرسنالٹیز تھی، شخصیات تھیں، were some progressive Muslims like سید احمد خان، علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم، ان کی وجہ سے، ان کی اخلاقیات کی وجہ سے مسلمانوں کو انفلوئنس کیا، مسلم کمیونٹیز کو، ان کے اسکالرز، ان کی تھنکرز، اور ان کو ایک لیڈر کی طرف یہاں پہ اپنا رول پلے کرنے کا کہا۔ There were some progressive Muslims like Sayyid Ahmad Khan and Qaid Azam Khan. These leaders contributed the awakening of Muslims through their ideas and giving back to them their sense of pride and purpose۔ اور یہ جو لیڈر تھے جن میں علامہ اقبال، سید احمد خان اور قائد اعظم جیسے مسلم اسکالرس تھے، انہوں نے ان کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی اور ان کو وہ مقام پہنچانے کی کوشش کی، شناخت دلوانے کی کوشش کی جو 1857 کی جو جنگ آزادی کی اس وقت کھو چکے تھے، اور مغل امپائر اپنی سلطنت کھو چکی تھی، انگریزوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سیٹ بیک جو اس وقت ہوا تھا اور ان شخصیات نے ان کو جگانے کی کوشش کی۔ The present unit will profoundly describe the ideology of Pakistan and two-nation theory۔ جو اس وقت یونٹ ہے
موجودہ یونٹ پاکستان دو قومی نظریہ کی گہرائی سے وضاحت کرے گا ان تمام چیزوں کو. اٹ پریزنٹ دا سنپسس آف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اور وہ خاکہ پریزنٹ کرے گا پاکستان کا نظریہ پاکستان کو ان سب کنٹیننٹ جو برصغیر میں، اینڈ آلسو کور دا ایولیوشن آف تھیوری. اور اس میں اس چیپٹر میں اس یونٹ میں دو قومی نظریہ کو بھی اس کے ارتقاء کے متعلق بھی اس کو بھی کور کیا جائے گا. The advent of Islam, Muslim traders and Muslim dynasties cannot be ignored while discussing historical background of Pakistan ideology. The role and contribution of Sir Syed Ahmad Khan, Allama Iqbal, Quaid-e-Azam, Muhammad Jinnah are significantly discussed in this unit. The aims and objectives of creation of Pakistan and application of Pakistan ideology is also discussed at the end of each unit. برصغیر اور دو قومی نظریہ کے ارتقاء کا بھی احاطہ کرتا ہے. اسلام کی آمد تاریخی بحث کرتے ہوئے مسلم تاجروں اور مسلم خاندانوں کو نظریہ انداز نہیں کیا جا سکتا. نظریہ پاکستان کا پس منظر سے سید احمد خان کا کردار اور خدمات، اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر نمایا ہے. اس یونٹ میں قوم پاکستان کے اغراض و مقاصد اور اس کا اطلاق، اس میں یونٹ کے آخر میں بھی ان تمام چیزوں کی ڈسکشن ہوگا. آبجیکٹو اس کے کیا ہیں؟ آفٹر ریڈنگ دس چیپٹر یو ول بی ایبل انڈرسٹینڈ، یعنی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے متعلق آپ کو لرن ہوگا. ایولیوشن آف ٹو نیشن، دو قومی نظریہ اور پس منظر آف پاکستان، نظریہ پاکستان کے متعلق آپ لرن کریں گے. ٹو نو دا کنٹریبیوشن آف لیڈرز لائک سر سید احمد خان اور قائد اعظم کے متعلق جانیں گے. ٹو کمپریہینڈ دا ملٹیپل ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف پاکستان، اور آپ اغراض و مقاصد پاکستان اور آبجیکٹیو یعنی کہ اس کے متعلق آپ جان سکیں گے. So, ideology of Pakistan. The term ideology consists of two Greek words. دو جو گریک لفظ ہیں آڈیو اینڈ لوگاس، اس پر یہ جو ٹرم ہے وہ مشتمل ہے. which means the sense of study of ideas، یعنی کہ آپ سائنس اور اسٹڈی آف، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ نے ایسے خیالات کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، یعنی کہ اپنے نظریات کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، یا نظریات کے بارے میں یا خیالات کے بارے میں جاننا ہے. ان دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے. دا ٹرم آئیڈیالوجی از اے کمپلیکس، جو ٹرم آئیڈیالوجی ہے یہ ایک بہت حساس گفتگو ہے ان ریلم آف سوشل سائنس، جو معاشرتی سائنس کے حوالے سے یا سوشل سائنس کے ڈیو ٹو کنٹر کے حوالے سے ایک بہت حساس گفتگو ہے. ڈیو ٹو کنٹروورشل اپروچز، متنازع اپروچز کے جو امنگ اسکالرز اینڈ تھیورسٹ، جو اسکالرز اینڈ جو نظریاتی لوگ ہیں ان کے درمیان بہت ساری متنازع جو اپروچز ہیں، اٹس ڈیفینیشن اینڈ میننگ، اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے اور اس کی میننگ ہے، یعنی کہ جو اس کا مطلب دیا گیا ہے کس کا؟ آئیڈیالوجی کا. مختلف قسم کے متنازع اپروچز اس وقت سوشل سائنسز میں اس کی ڈسکس کریں. ہسٹوریکلی، ہسٹری کے لحاظ سے دا ورڈ آئیڈیالوجی واز فرسٹ ٹائم یوزڈ بائی فرینچ تھنکر انٹونیو ڈی ڈسٹوس. تاریخی لحاظ سے جو فرینچ تھنکر ہے، یعنی کہ فرانس کا جو ایک فلاسفر ہے، اس نے، جس کا نام انٹونیو ڈسٹس ہے، اس نے جو یوز کیا ڈیٹریسی ڈیورنگ دا فرینچ ریولیوشن، اور فرینچ انقلاب کے دوران جس کا نام انٹونیو ڈسٹس ڈی ریسی تھا، اس نے فرسٹ ٹائم اس کو انٹروڈیوس کروایا یا استعمال کیا. ہی ڈیفائنڈ دس ورڈ واز ایز دا سائنس آف آئیڈیا کنسرننگ ود سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، اور وہ اس کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ آئیڈیاز کے متعلق جاننا یا اس کے کنسرننگ ود سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف کے بارے میں اس کے متعلق میں ڈسکس کیا جاتا ہے. آئیڈیاز کے متعلق یہ کس نے کہا تھا؟ انٹونیو ڈسٹس نے، جو فرینچ ریولیوشن کے دوران. اکارڈنگ ٹو دا کارل مارکس بھی ایک سائنٹسٹ ہے یا ایک فلاسفر تھا، ایک تھنکر تھا، جو کہتا ہے دا آئیڈیالوجی از اباؤٹ آئیڈیاز آف رولنگ کلاس، کہ جو نظریہ ہے وہ رولنگ کلاس کا ایک آئیڈیا ہے، ایک خیال ہے رولنگ کلاس کا، who want to maintain their privileges، جو اس کو مینٹین رکھتی ہے اپنے استحقاق کو، پوزیشن اینڈ آرڈر تھرو دا کیپٹلزم، جو سرمایہ داری کے ذریعے یعنی کہ سرمایہ کے تھرو آپ وہ اپنے جو استحقاق ہے، جو اپنے جو رولنگ سسٹم ہے اس کو سرمایہ کے تھرو مینٹین رکھنا چاہتی ہے. یہ کارل مارکس نے کہا تھا، یعنی کہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حکمران کے پیش نظر اور اپنے دبدبا کے پیش نظر وہ رولنگ جو کلاس تھی، جو رولنگ پارٹی تھی یا حکمران طبقہ تھا، وہ پیسوں کے سر دم پہ اس نتیجے کو پھیلانا چاہتا تھا. مارٹن سیلیگر ڈیفائن دا ٹرم آئیڈیالوجی از سیٹ آف آئیڈیاز بائی وچ مین پوزٹ ایکسپلینڈ
and justify the ends and means of organized social action, irrespective of whether such action aims to preserve, aimed and uproot or rebuild a given social. कार्ल मार्क्स के मुताबिक नजरिया हुक्मरान तबके के ख्यालात के बारे में है जो अपनी मराहत याफ्ता पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं। सरमायादारी के जरिए ऑर्डर मार्टिन सेलिगर ने आइडियोलॉजी इसलियात को नजरियात का मजमूआ करार दिया जिसके जरिए मनज़्ज़म समाजी अमल के अंजाम और ज़राया को बयान करते हैं और जवाब पेश करते हैं। इस बात से कतई नज़र कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद किसी दिए गए को महफूज रखना, तरमीम करना, अखाड़ना या दोबारा बनाना है, और ये समाजी तरतीब, जाज ब्रास आइडियोलॉजी के इस्लाह को बयान करता है, कोई मंसूबा या मुश्तरका प्रोग्राम। जाज ब्रास डिस्क्राइब्स द टर्म आइडियोलॉजी एनी प्लान। जाज ब्रास टर्मिनोलॉजी को, इस आइडियोलॉजी को इस तरह करते हैं कि एक प्लान और एक प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग, जो सोच पर मबनी हो, एंड फिलासफी और फिलासफी पर इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, और फलसफा पर मबनी हो जो कि आइडियोलॉजी का कहलाता है, यानी कि नजरिया कहलाता है। इसमें हम तीन किस्म के जो स्कॉलर्स हैं, जिसमें एंटोइन डिस्टेस और कार्ल मार्क्स और मार्टिन सेलिगर, इसके अलावा जॉर्ज ब्रास के नजरिया की डेफिनेशन को हमने अभी डिस्कस किया। Despite the controversial approaches to the concept of ideology, मुतनाज़ा अप्रोचेस के बावजूद जो नज़रिए का कंसेप्ट है, द बेसिक फीचर्स ऑफ कंसेप्ट रिमेन द सेम। जो बुनियादी चीज़ें हैं नज़रिए के मतलब वो सेम रह गई हैं। ताहम हाउएवर द टर्म आइडियोलॉजी, जो टर्म आइडियोलॉजी है, कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ सोशली shared beliefs, norms, values, ideas, convictions, institution, goals, and a body of knowledge which people believe significant and practicable. बुनियादी चीज़ें सेम रह गई हैं, ताहम जो टर्म आइडियोलॉजी है उसको डिफाइन किया जा सकता है कि इसको सोशली तौर पर जो आपके अकायद हैं, यानी कि बिलीफ्स हैं, जो आपकी नॉर्म्स हैं, रवायात हैं, इक़दार, वैल्यूज़ हैं, आपके आइडियलिज़म्स हैं, यानी कि जो ख्यालात हैं, आपके जो कन्विक्शंस हैं, यानी कि आप जो समझने वाली चीज़ें हैं जो आप समझ चुके हैं, और इंस्टीट्यूशन जो आपके अदारे हैं, आपके जो मकासद हैं, एंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और जो इल्म का जो बॉडी है, विच पीपल बिलीव सिग्निफिकेंट, जिसमें पीपल बिलीव रखते हैं अहमियत तौर पे, एंड प्रैक्टिकली एक नज़रिया सेट करता है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इक़दार, वैल्यूज़, नॉर्म्स, कन्विक्शंस, इंस्टीट्यूशंस, और जो सोशली जो शेयर्ड बिलीव्स हैं वो इसको सेट करते हैं। ये भी एक बेसिक फीचर्स में शामिल है आइडिया का। ऑल दिस फीचर्स बाइंड द नेशन, ये तमाम फीचर्स जो बाइंड करते हैं एक कौम को टुगेदर इकट्ठे तौर पे, एंड डिपिक्ट ए ट्रू रिफ्लेक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, और जो एक सच्चाई है आइडियोलॉजी की उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि मनक्स करते हैं, जो एक नजरिया होता है। दीज सर्टेन कॉमन ट्रेड्स इन ऑलमोस्ट एवरी आइडियोलॉजी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर सेम। दीज सर्टन, यानी कि ये चीज़ें जो आम हैं, जो इसकी ट्रेड्स हैं ऑलमोस्ट आइडियोलॉजी के मतलब, जिसमें थ्रू आउट वो चीज़ें सेम रहती हैं आइडियोलॉजी के लिहाज से, नज़रियात के लिहाज से, जो इसकी जो खसलतें हैं आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में। इट पर्पसेस ए स्टेप फॉरवर्ड, इसका मकसद जो स्टेप फॉरवर्ड किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टो है, उसका मंशूर है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, जो उसका एक लाइन है, फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर गोल इन द फ्यूचर। यानी कि आपकी जो लाइन ऑफ स्टेप है किसी भी नज़रिए का, जो आपका मंशूर है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, हम उसको सोसाइटिकल जो सोशल एस्पेक्ट हैं उसके कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को बिल्डअप करते हैं, ताकि फ्यूचर्स के गोल को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सेट करके उस पर अमल दरामद किया जाता है। तो सोशली shared ideas, speculation and beliefs are associated with ideologies to justify the existing or desired social or political order. मुआशरती लिहाज से जो आपका शेयर्ड आइडियाज़ है, आपकी जो मनसूबाबंदी है, आपके जो अकायद है, जो एसोसिएट करते हैं, यानी कि इश्तराक रखते हैं आपके नज़रियात से, जो जस्टिफाई करता है आपकी एग्जिस्टिंग जो आप कर रहे हैं मौजूदा, और जो आप ख्याल रखते हैं पोलिटिकली सोशल लिहाज से आने वाले दिनों में, इसको आप आइडियोलॉजी कहते हैं। ए पोलिटिकल आइडियोलॉजी इज ए सेट ऑफ शेयर्ड बिलीफ
values, norms, and principles that explained and justifies preferred political order or proposed or near a program and uh, to nation or civilization. ایک جو پولیٹیکل آئیڈیا ہوتا ہے، پولیٹیکل نظریہ ہوتا ہے، وہ آپ کے بلیفس، آپ کی ویلیوز، آپ کے نارمز، آپ کے اصولز، ان کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایکشن ہے یا پولیٹیکل آرڈر ہے اس کو پرپس کرے آپ، اور ایک پروگرام ترتیب دے کے اور ایک سویلائز یعنی کہ ایک تہذیب معاشرے کی بلڈنگ کے لیے یا اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ آپ کا نظریہ کہلاتا ہے. ایز مینشن بفور، جیسے پہلے بتایا جا سکا ہے، دا نوشن آف آئیڈیالوجی، ایک آئیڈیا کے جو اعتبار سے جو روایات ہے، واز obtained ڈیورنگ دا فرینچ ریولیوشن وچ مینس سائنس آف آئیڈیاز، جو کہ فرینچ کے یعنی کہ فرانس کے پہلے انقلاب، اس کا مطلب واضح ہوا یا اوریجنیٹ ہوا یا اس کو بنایا گیا سائنس آف آئیڈیاز، یعنی کہ آئیڈیاز کے متعلق جاننا. بٹ دا کنسیپٹ آف پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایمرج ان ارلی 19th سینچری، جبکہ جو مین آئیڈیا ہے، پولیٹیکل آئیڈیا کنسیپٹ ہے، وہ 19 صدی کے اوائل میں جو متعارف ہوا یا اس کا کنسیپٹ بلڈ اپ ہوا. امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، نظریات کی اہمیت. آئیڈیالوجی از اے موٹیویشنل اینڈ ویری سگنیفیکنٹ فورس بیہائنڈ دا ڈیولپمنٹ آف اے نیشن. کسی بھی نظریہ کی جو اہمیت ہے یا موٹیویشنل تھنگس ہیں، وہ اس کی کسی بھی قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا ایک فورس کا کردار ادا کرتی ہے یا فورس کی اہمیت رکھتی ہے. آئیڈیالوجی گیوز اے رائٹ ڈائریکشن، جو نظریہ ہے آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن دیتا ہے، اینڈ سینس آف پرپز، اور آپ کا جو پرپز ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، ٹو اے نیشن، ٹو بلڈ اپ اے نیشن، اور بس آپ کو نیشن کو بنانے میں. اٹ پرووائڈز اے پلیٹ فارم اور آلسو اسکیٹرڈ سوشل گروپس ان سوسائٹی، اور یہ آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جو سوشل گروپ جو پھیلے ہوئے ہیں یا بکھرے ہوئے گروپ کو سوسائٹی میں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، جو آپ کا امپورٹنس آف آئیڈیالوجی ہے یا جو آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اینڈ برنگس دیم، اور ان کو لے کے آتا ہے ٹوگیدر، مطلب ان کو اکٹھا کرتا ہے. اٹ آلسو پلے وائٹل رول ان نیشن بلڈنگ، اور یہ ایک قوم کو بنانے میں بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے. فردر مور، مزید آئیڈیالوجی گیوز دا کلچرز، آپ کو آئیڈیالوجی آپ کو کلچر فراہم کرتا ہے. شیپڈ بائی آئیڈیالوجی، اور کلچرز ہی آپ کی جو آئیڈیالوجیز ہیں، نظریات ہیں، اس کو بنانے میں آپ کو مدد فراہم کرتا ہے. دیز ٹریٹس، یہ جو خصوصیات ہیں، ورک لائک بائنڈنگ فورس ان اے سوسائٹی، ایک بائنڈنگ فورس کے طور پہ ایک سوسائٹی میں ورک کرتی ہیں. یہ آپ کی جو خصوصیات ہیں یا آپ کے نظریات ہیں، آپ کے نارمس ہیں، ایک نظریہ بنانے میں یا قوم کو بائنڈ کرنے کے، اور یا ایک گروپ کو بائنڈ کرنے کے، یا ایک لائن آف ایکشن میں یا ایک لائن آف ڈائریکشن میں اکٹھا رکھنے کے لیے یہ آئیڈیالوجی آپ کا اس میں آپ کو یوز کرتے ہیں. دا فنکشن آف آئیڈیالوجی از لائک اے بیک بون، اور جو فنکشنالٹی ہے آپ کی کسی بھی نظریے کی، آپ کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ایک نیشن کے اسٹرکچر میں، ایک نیشن کو بنانے میں، ایک قوم کو بنانے میں. اور اس کے بغیر دیر از نو کنسیپٹ آف نیشن. اگر آپ کا نظریہ نہیں ہے تو آپ کی کسی بھی قوم کا جو کنسیپٹ ہے نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، دا کریشن آف پاکستان از یونیک سینس دیٹ اٹ از بیسڈ آن دا فلاسفی آف اسلام اینڈ ناٹ آن دا ویسٹرن کنسیپٹ آف نیشن. جو پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا پاکستان کا نظریہ ہے، وہ اسلام کے بیس پہ بنایا گیا، ویسٹرن کنسیپٹ یعنی کہ مغربی جو اقوام ہے اس کے اسٹیٹ کے طور پر نہیں بنایا گیا. دا کنسیپٹ آف نیشن اسٹیٹس ایمرج ان یورپ دا ارلی 19th سینچری. جو کنسیپٹ آف نیشن ہے یعنی کہ جو قوم کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایمرج ہوا ہے 19ویں سینچری میں یورپ میں. اکارڈنگ ٹو اٹ دا سیکولرزم از اے سینٹرل بلیف آف نیشن. اس کے مطابق جو سیکولرزم ہے جو وہ قوم کا ایک عقیدہ ہے، سینٹرل بلیف ہے یعنی کہ مین بلیف ہے سینٹرلزم، ان وچ سوورینٹی بلانگس ٹو پیپل، اور جو اقتدار ہے جو سوورینٹی ہے وہ اس کی خود مختاری جو ہے لوگوں کے پاس ہے. یہ تھا سیکولرزم جو 19ویں سینچری کے اوائل میں جب یورپ اسٹیٹ میں یورپ ایمرج ہوا تھا، یورپ
بنا تھا تو اس وقت یہ سیکولرزم کا کنسیپٹ ایمرج جاتا ہے. کنورسلی اس کے برعکس دا فاؤنڈیشن آف پاکستان کی جو بنیاد ہے از بیسڈ اپان دا ریلیجن آف اسلام کے طور پر مارچ وجود میں آیا تھا. ویئر آل سوورینٹی جو آل کی جو ساری کی ساری جو خود مختاری آف اسٹیٹ اینڈ پیپل بلانگس ٹو المارٹی اللہ، یعنی کہ جو ریاست ہے اور جو لوگ ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے سپرد ہے، یعنی کہ اللہ ہی ان کا خود مختار ہے، یعنی کہ ساری کی ساری وہ اللہ کے تابع ہیں. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان پاسڈ تھرو ڈفرینٹ فیسز. جو نظریہ پاکستان ہے وہ مختلف قسم کے مراحل سے گزرتا ہوا، یعنی کہ ایولیوشنری پروسیس کو اختیار کرتا ہوا، ارتقائی منازل طے کرتا ہوا بنایا گیا جو نظریہ پاکستان بنا. دا پاپولر سلوگن، اور وہی ایک بہت مشہور سلوگن بن گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ was the central theme of freedom movement which provided basis to پاکستان. جو مشہور نعرہ جو لا الہ الا اللہ متعلق ہے وہ آپ کا بیسک یعنی کہ بنیادی ایک نظریہ تھا، ایک تھیم پرزینٹ کیا پاکستان کے نظریے کو بنانے میں جو ایک بیسک ہے پاکستان میں. ہسٹوریکل ایکسپیرینس بہت سارے ریز دا کنسنسس ان مسلم آف سبکنیٹن that they are quite different from the Hindus in every aspect of life. مختلف قسم کے ہسٹوریکل ایکسپیرینس جو ریز کیے، جن کو کنسائز بلڈ اپ کیے مسلم برصغیر کے مسلمانوں میں، جو بالکل ہی مختلف تھا ہندوز کے ہر قسم کے اسپیکٹ آف لائف کے لحاظ سے. ہاؤ ایور تاہم 19th century was a period of great trial، اور تاہم 19ویں سینچری ایک گریٹ ٹرائل کے طور پہ سامنے آئی، اینڈ کرائسس آف فار مسلمز ان برٹش انڈیا، اور مسلمانوں کا جو برٹش انڈیا تھا یعنی کہ برصغیر انڈیا تھا، جو برٹش اور برطانیہ اور انڈیا کے جو مسلمان تھے ان کے لیے ایک 19ویں صدی گریٹ ٹرائل تھا. اس کرائسس میں مسلمانوں کے اوائل میں جو اس نظریے کو بلڈ اپ کیا. ایٹ دا ٹائم فیو پیپل ریئلائز دا پرابلمز آف مسلمس. جب یہ کرائسس بلڈ اپ ہوا 19th سینچری کے مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو پرابلم کریٹ ہوتی ہے یہاں پہ. اور دین علامہ اقبال پرووائڈ دا فلسفیکل ایکسپلینیشن بائی پریزنٹنگ دا آئیڈیا آف سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمز آف سیپریٹ. دین علامہ اقبال جیسے لوگوں نے اس وقت علیحدہ مسلمانوں کا فلسفہ پریزنٹ کیا کہ مسلمان ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے، ایک ملک ہونا چاہیے جو کہ برصغیر مسلمانوں کے لیے ایک ہے. اسی نظریے میں جو ہم پیچھے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایک بیس بنانے کے بعد جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا، اس کو ایکسپلین کیا اس فلسفے کو علامہ محمد اقبال نے تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بن سکے. Subsequently, M.A. Jinnah translated the abstract ideas of Iqbal into a reality in the form of a sovereign Islam. یعنی کہ اس کے بعد جو پرابلم، جو ایک تھیم، ایک مفکر، ایک سوچ علامہ اقبال میں اپنا فلسفہ برصغیر کے مسلمانوں کے پریزنٹ کیا، اور اس کے بعد محمد علی جناح نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، یعنی کہ ایک ابسٹریکٹ پیش کیا، ایک ریئلٹی پیش کی کہ مسلمان ایک خود مختار ممالک ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اپنا امیج رکھ سکیں. اس کے علاوہ ٹو نیشن تھیوری ہے. دا کمیونل concept of a two nation theory was root cause for the foundation of Pakistan as a sovereign state. اس کے علاوہ دو قومی نظریہ ہے، اور دو قومی نظریے کے طور پہ جو فرقہ وارانہ تصور بنیادی وجہ تھا دو قومی نظریے کا کہ ہندو اور کمیونل کنسیپٹ یعنی کہ فرقہ وارانہ. ٹو نیشن تھیوری واز روٹ کیس، اس کا مین وجہ تھی پاکستان کے اسٹیٹ کو ایمرج بنانے کا. دا ڈسیملیرٹیز اینڈ ڈفرینسیشن بٹوین دا ٹو میجر کمیونٹیز مسلمز اینڈ ہندوز آف دا سب کنٹینٹ ان دا فارم آف کلچر، پولیٹیکل، لینگویج، فلسفیکل، ریلیجن، اکنامک اینڈ سوشل مینز ور دا بیسک آف ٹو نیشن تھیوری. یعنی کہ بہت ساری ڈسیملیرٹیز مختلف قسم کے نظریات ہیں جس میں پولیٹیکل، کلچرلی طور پہ، زبان کے اعتبار سے، فلسفیکل طور کے، مذہب کے لحاظ سے، اکنامیکلی جو ہندو اور مسلمانوں کے دونوں کی دونوں علیحدہ تھی. بیسک جو نظریہ تھا اس کو بنیاد فراہم کرنے میں، ٹو نیشن تھیوری بنانے میں بیسک آئیڈیا تھا. یہ ہمارے اختلاف تھے ہندو اور مسلمانوں تھے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس وقت پریزنٹ کیا تھا. دا ٹو نیشن تھیوری سمپلی ڈیفائنز دیٹ دا ہندوز اینڈ دا اسلام آر ناٹ اونلی ٹو ڈفرینٹ ریلیجنز. جو بیسک اس کی چیز تھی نظریہ پاکستان کی، وہ تھیوری سمپلی جو سادہ طور پہ ڈیفائن کیا جاتا کہ ہندوازم اینڈ دا اسلام آر ناٹ اونلی ٹو ڈفرینٹ ریلیجن، کہ دو جو ہے ہندو اور مسلمان اور ہندو کے درمیان
جو چیزیں تھیں، دو قومی نظریہ، ہندو مت اور اسلام نہ صرف دو مختلف مذہب ہیں بلکہ یہ دو الگ الگ ہیں. یعنی کہ ہندوؤں کا جو ہندوازم ہے وہ علیحدہ ہے، اسلام ایک علیحدہ ہے. بٹ دے آر ٹو ڈسٹنکٹ سوشل آرڈرس اینڈ انٹائرلی ڈفرینٹ ویز آف لائف. اور ان کی جو زندگی ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. دا مسلمز اینڈ دا ہندوز اینڈ مسلم آر ٹو ڈفرینٹ نیشنز. یہ دونوں علیحدہ قومیں ہیں اینڈ دا بیسز آف ٹو نیشن تھیوری. اور اسی بیس پہ جو ہے نا وہ ٹو نیشن تھیوری یعنی کہ دو قومی نظریہ بنایا گا. ان اسپائٹ آف لیونگ ٹوگیدر، اکٹھے رہنے کے باوجود ہندوز فار مور دین 1000 ایئر، 1000 سال کے باوجود بھی مسلمز آف سب یونٹ ہیو دیئر اون نارمز. یعنی کہ بہت زیادہ ایئر، 1 سال 1000 سے زیادہ رہنے کے بعد مسلمانوں کی اپنے طرز عمل تھا، اپنی روایات تھیں، ویلیوز، اقدار تھا، ثقافت تھی، ایٹنگ ہیبٹس، کھانے کا تھا، میوزک کا تھا، آرکیٹیکچرز، لٹریچر اینڈ ریلیجن بالکل ڈفرینٹ تھا. اس لیے ٹو نیشن تھیوریز کو ایمرج کیا گیا اور پریزنٹ کیا تھا، اور اس سلوگنس کو اپنی تحریک کے طور پہ اپنے جو مسلمان لیڈر تھے جس میں قائد اعظم سید احمد خان، علامہ اقبال نے اس کو پریزنٹ کیا تھا. سو مسلمس کین ناٹ بی مرج ان اینی نیشن ڈیو ٹو ڈفرینٹ ورلڈ ویو. تو اس لحاظ سے مسلمان جو ہے نا کسی بھی قوم کے ساتھ مزید جو ہے نا وہ اپنا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ان کا رہن سہن علیحدہ ہے. یعنی کہ 1000 سال رہنے کے باوجود بھی مسلمانوں کو جب یہ نظریہ پیش آیا تو اپنا ان کا رہن سہن علیحدہ تھا. اس قومی نظریے کا یعنی کہ آئیڈیالوجی کا ایک بیسک تھی. ایز دا آئیڈیالوجی از بیسڈ آن پرنسپل آف اسلام. اور اس نظریے کا جو بیسک پوائنٹ تھا وہ اسلام کے اصول تھے. Consequently, these similarities push the Muslims at the end. یعنی کہ بعد ازاں ایٹ دا اینڈ یہ جو مختلف قسم کے ڈسیملیرٹیز تھی، یعنی کہ دونوں قوموں کے نظریات ڈفرینٹ تھے، ان کو مسلمانوں پوش دا مسلمس ٹوورڈ ڈیمانڈ آف سیپریٹ ہوم لینڈ. مسلمانوں کو دکیلا علیحدہ ملک بنانے میں wherein they can practice their religion freely، تاکہ وہ اپنے جو اسلامی اقدار ہیں، جو اپنے جو نظریات ہیں اس کو آزادی کے طور پہ فریلی جو ہے نا اس کو کر سکیں، اور اسلام کے اصولوں پر اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو عملی جامہ بنا سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا جو ہے نا وہ پہلا یونٹ کا پارٹ 1، جس کے آپ سیلف اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا. کچھ کویشچنز ہیں وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ تھا آپ کے جو ہے نا وہ یونٹ 1 کا پارٹ 1 اور لیکچر 1. اور سیکنڈ پارٹ کے لیے دا انڈر سویلائزیشن میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ، السلام علیکم. اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ اس لیکچر کو کلوز کریں، تمام نہیں آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے مزید اس قسم کے جو لیکچر ریکارڈ کرنے کے بعد اپلوڈ کریں اور آپ کو اس کا انٹیمیشن مل سکے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.